अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए या रहमानो पढ़ने के पानी के गिलास पर दम करके पी लो, फिर जो तमाशा होगा दुनिया देखेगी। या रहमानो पानी के गिलास पर पढ़ने की ताकत खुद देख लेना। आप एक बार इस वजीफ़े को करके तो देख लेना, फिर आप देखना आपके घर के हालात किस तरह से बदल जाएंगे, आपके घर की बीमारी का ख़ात्मा हो जाएगा। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो बीमारी में मुब्तला हैं, जो चारपाई पकड़े बैठी हैं। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा आप एक बार करके तो देखना, आप किस तरह से सेहतमंद हो जाएंगे, आपके घर की बीमारी का ख़ात्मा हो जाएगा, घर में कोने कोने में रहमतें बरकतें आ जाएगी। या रहमानो वो अल्लाह का नाम है जो बंदे पे रहम हो जाता है, करम हो जाता है। उस बंदे की अल्लाह सुनता है, मगर हर मुश्किल आसान हो जाती है, उसके बिगड़े काम बन जाते हैं, उसके कामों में आसानी हो जाती है। तो मेरी बहनों, या रहमानो पढ़ने की ताकत खुद देख लेना। आप पानी के गिलास पर दम करके पी लो, फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। तो मेरी बहनों और मेरे भाई, ये वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ना। या रहमानो का वजीफ़ा जिस घर में भी हो जाए, उस घर के हालात बदल जाते हैं, उस घर की मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाता है, उसके घर के बच्चे बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाती है। तो मेरी बहनों, ये ख़ास वजीफ़ा है, जिस घर में भी हो जाए उस घर के तमाम मसले हल हो जाते हैं। अगर आप जादू हसद में मुब्तला हो चुके हो, परेशानी में मुब्तला हो चुके हो, दवाई लगती नहीं है, डॉक्टरों के पास जा के थक चुके हो, तो सिर्फ या एक गिलास पानी पर दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। आपको दवा भी लगेगी, आपकी सेहतमंद हो जाओगे, आप बहुत जल्द शिफा हो जाएगी। तो मेरी बहनों और भाई, ये ख़ास वजीफ़ा पानी के गिलास पर दम करके तो देखिए, आपके किस तरह से हालात बदलेंगे, घर की मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बड़ी से बड़े मकसद में कामयाबी हो जाएगी। अगर आप बीमारी के लिए करना चाहते हो तो पानी के गिलास पर दम करें। अगर अपने कारोबार के लिए करना चाहते हो तो बिना पानी के गिलास के बगैर करें। ये सच्चा अमल है, ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ अमल है, ये लाखों करोड़ों आदमियों का आजमूदा अमल है। तो मेरी बहनों और भाइयों, या रहमानो पानी के गिलास पर पढ़ने की ताकत खुद देख लेना। आप एक बार इस वजीफ़े को करके तो देखना। ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लाई हूँ जिनके घर में फाके हैं, तंगदस्ती हैं, परेशानी हैं, बीमारी में मुब्तला हो चुकी हैं, दर दर की ठोकरें खाती फिरती हैं, कभी पीर फकीरों के पास जाती हैं, कभी मुल्ला मौलवियों के, कभी डॉक्टरों के पास, कभी एक्सरे करवाती हैं, कभी जाँच करवाती हैं। तो मेरी बहनों, आपकी हर परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी हाजात पूरी हो जाएगी, मुराद पूरी हो जाएगी, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, कामों में आसानी हो जाएगी, जो चलता कारोबार बंद पड़ा था वो भी चल पड़ेगा। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी हर हाजात पूरी हो जाएगी। अगर आपके घर में लड़ाई रहती हैं, झगड़े रहते हैं, आपस में ना इत्तेफाकी रहते हैं, तो इत्तेफाक पैदा हो जाएंगे। इस पानी के गिलास तमाम बीमारियों का ख़त्मा कर देगा, तमाम जादू हसद की हिफाजत हो जाएगी, तमाम आफतों की, मुसीबतों की हिफाजत हो जाएगी, मुसीबतों से हिफाजत हो जाएगी, मुश्किलों से आसानी हो जाएगी। तो मेरी बहनों, अगर हर परेशानी का ख़त्मा करना चाहती हो, बिगड़े काम बनाना चाहती हो, मुश्किलें आसान करना चाहती हो, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा हरगिज़ न छोड़ो। इस वजीफ़े की बरकत से न जाने कितने मेरे भाइयों ने फ़ायदा उठाया, आप भी फ़ायदा उठा लो। आप अगर एक बार ये वजीफ़ा कर लो तो समझो मुश्किलें आसान हो गई, परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अगर आपके घर में मुसीबतें हैं, तरह तरह की परेशानी है, तो इंशाअल्लाह या रहमानो का वजीफ़ा करें। आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना होगी, न रोज़ी की, न रिज़्क़ की, न आपके घर में तंगी ना होगी, फाका ना होगा। तो मेरी बहनों, अगर अपनी मुश्किलें आसान करनी चाहती हो, बड़ी से बड़ी हाजात पूरी करनी चाहती हो, नामुमकिन हाजात को पूरा करना चाहते हो, तो इंशाअल्लाह या रहमानो को सिर्फ पानी के गिलास पर दम करके पिए, फिर देखो क्या होगा मंज़र।
آپ کے گھر کا، آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے جو آپ کے منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آیا اتنا پیسہ۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دولت کے لیے چاہتے ہیں، رزق کے لیے چاہتے ہیں، گھر میں خوشحالی کے لیے چاہتے ہیں، بیماری کا خاتمے کے لیے چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ صرف ایک گلاس پانی پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ خاص عمل خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، ایک بار کسی نے کر لیا تو سمجھو اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی بدل جائے گی، اس کے بچوں کے نصیب بدل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ یہ وظیفہ ہر مشکل آسان کا وظیفہ ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ کرنے والا وظیفہ ہے، گھر میں خوشحالی کا وظیفہ، دلوں میں محبت کے لیے وظیفہ ہے۔ جو بندہ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت جگانا چاہتا ہے تو یا رحمانوں کی ایک تسبیح پڑھے، اس کا دل رحم ہو جائے گا، اس کے دل موم ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ ہر مشکل آسان کا وظیفہ ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ کر دے گا، مشکلیں آسان کر دے گا، گھروں کو آباد کر دے گا، جو برباد ہو چکے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو میری بہنوں، ایک تو نمازوں کی پابندی کرو اور ننگے سر نہ کام کرو، نہ کچن میں، نہ رسوئی میں، گھر کا کوئی بھی کام ننگے سر نہ کرو۔ آج کل کی بہنیں، بہویں، بیٹیاں اس طرح سے کانوں میں ریڑھ ٹھوک لیتی ہیں، گانے سنتی ہیں، ویڈیو دیکھتی چلی جاتی ہیں، جھاڑو لگاتی چلی جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، گھر میں ناداری نہ آئے گی تو اور کیا آئے گی، گھر میں بے سکونی نہ آئے گی تو اور کیا آئے گی، گھر میں بیماری نہ آئے گی تو کیا آئے گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کو مدرسہ بنا لیں، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی، اپنے شوہر کو بھی، تو گھر کو مدرسہ بنا لیں تو گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ جس گھر میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں فرشتے رزق لے کے آ جاتے ہیں۔ میرا رب صبح کے وقت ہر بندے کو رزق بانٹتا ہے، اور جو بندہ پڑا سوتا رہتا ہے فجر کے وقت، اس کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فاقے ہوتے ہیں، تنگ دستی ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، ایک تو نمازوں کی پابندی کرو، ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرو، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رشتوں میں مضبوطی ہو جائے گی، محبت آ جائے گی۔ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو ہمارے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی فکر کریں گے، نمازوں کا فکر کریں گے، اللہ ہمارا فکر کرے گا، ہماری دلی مراد پوری کر دے گا۔ وہ دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ مشکلیں آسان کرنے والا ہے، جو ہم نہیں جانتے وہ رب جانتا ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو اور خود بھی نماز پڑھنے کی توفیق کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ ہر حال میں اگر بیمار ہو، بیماری میں مبتلا ہو، اگر کھڑا ہو نہ جائے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہ پڑھی جائے تو اشاروں سے پڑھو، مگر نماز ہر حال میں پڑھو۔ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمیں ہر بے حیائی سے روکتی، نماز ہمیں غلط راستے سے ہٹاتی ہے، صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ تو میری بہنوں، نماز پڑھنے والا ہر بلا سے، ہر مصیبت سے حفاظت میں رہتا ہے۔ اگر وہ سفر کو جا رہا ہے اور نماز ادا کر کے، کلام پاک پڑھ کے، تسبیحات کر کے، تو سفر میں صحیح سلامت جائے گا اور صحیح سلامت واپس آئے گا۔ تو میری بہنوں، یہ نہیں کہ جلدی جلدی میں گھر سے نکل رہا ہوں یا نکل رہی ہوں اور اللہ کا ذکر کیے بنا، تو بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کے نکلے، تیسرا کلمہ پڑھتے چلے جائیں اور سفر کی دعا پڑھ کے جائیں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، اگر اپنی بیٹیوں کا نصیب بلند چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی چاہتی ہو، تو یا رحمانو، جس گھر میں یا رحمانو پڑھا جائے اس گھر میں ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بہن کا قصہ ہے جو پریشانی تھی، بہت پریشان تھی، اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، اس کے پیہر والوں میکے آ گئی، پیہر میں اس کی بھاؤجوں نے اسے رہنا دشوار کر دیا، تو اس بہن نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات تہجد میں پڑھی اور یا رحمانو کی ایک تسبیح پڑھ کر اور اللہ سے جو رو رو کر دعا کی
انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو گیا، اس کا اچھی جگہ نکاح ہو گیا، اور وہ آج اتنی اچھی رہ رہی ہے، اتنی خوشحال ہے۔ جب اسے اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا، اللہ سے ڈری، اللہ سے توبہ کی، تو جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اللہ اس کی تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کو ارجنٹ میں پیسوں کی ضرورت ہو جائے، اگر آپ ارجنٹ میں کوئی مشکل آ جائے، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے، اگر آپ چاہیں تو 3 یاسین بھی پڑھ سکتی ہیں، اور پھر اللہ سے اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کیجیے۔ میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے، ہر حاجات پوری کر دیتا ہے۔ آپ ایک تسبیح یا رحمانوں کی پڑھ سکتی ہیں، ایک تسبیح آیت کریمہ کا، جو بھی آپ کا دل چاہے، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ جس مقصد کے لیے بھی، اگر ہم بسم اللہ کا بھی عمل کر سکتے ہیں، اگر یقین ہمارے دل میں ہے، اللہ کے خوف، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، اگر ہم پورا کلام پاک بھی پڑھ لیں اور اللہ کا خوف نہ خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں اس وقت پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں، کیا مطلب ہے اس کا۔ تو میری بہنوں، اگر ہم ایک سپارہ بھی دل سے پڑھیں، اللہ کو دل میں یاد رکھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو ہمارا وہ ایک سپارہ بھی ایک کلام پاک کے برابر ہے۔ تو میری بہنوں، اگر ہم دل سے وظیفہ کریں گے تو ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، وظیفے کریں یا نہ کریں، مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں۔ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی بہت جلد اللہ سنتا ہے، اس کی میرا رب بہت جلد مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات پوری ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے، طرح طرح کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آنے والی مصیبتوں کی سے حفاظت ہو جائے گی، بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، شوہر کی حفاظت ہو جائے گی۔ اپنے گھر کو مدرسہ بنا لے، اپنے شوہر کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور بچوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہے ہیں، دنیا کے، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں انشاءاللہ۔ یا رحمانوں کا وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، مگر اکیلے میں، تنہائی میں کریں، ایک طرف۔ یہ نہیں کہ بچوں کے شور شرابے کے بیچ برآمدے میں باہر بیٹھ کر صحن میں کریں، اکیلے میں اندر کمرے میں کریں، ایک کونے میں کریں، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل سے ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرتا ہے، اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یا رحمانوں، وہ اللہ کا وہ نام ہے، جو بندہ ایک بار پڑھ لے تو اس پہ رحم ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کو رحم کر دیتا ہے، اس کی تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ناممکن حاجات بھی پوری ہو جائے گی، بڑے سے بڑے مقصدوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد، نہ جگہ کی کوئی پابندی، نہ وقت کی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اللہ کا ذکر ہے، کلام پاک پڑھیں، دل سے پڑھیں، نماز پڑھیں، دل سے پڑھیں، اور وظیفے کریں تو دل سے کریں۔ یا رحمانوں کا وظیفہ جس گھر میں ہو جاتا ہے، اس گھر کے بچے پہ رحم ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور، ایک طرف تنہائی میں پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کے گھر کے پریشانی حالات ہیں، آپس میں محبت سے نہیں رہتے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لیں۔ نماز کے فوراً بعد آپ ظہر میں، عصر میں،
مغرب میں، عشاء میں کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مگر جائز مقصد کے لیے کریں اور دل سے کریں۔ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے ذرا نہ دیکھیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ آپ کو کہیں سے کچھ پتہ چلے گا تو کہیں سے کچھ۔ آپ اب ویڈیو کو پوری دیکھیں، مکمل دیکھیں۔ تو میری بہنوں، آپ باوضو ہو کر اب کوئی سی بھی نماز کے بعد ہاتھ میں ایک تسبیح لے لیں، نماز کے فوراً بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ 3 بار درود ابراہیم پڑھتے کے ساتھ ہی اللہ کا وہ نام پڑھیں، اللہ کا نام سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ اس طرح سے آپ کو 11 مرتبہ اللہ کا وہ نام پڑھنا ہے جو ہر پریشانی کو، ہر بلا کو دور کر دے گا۔ یا محمد پڑھنے والا اللہ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے، رسول کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا بھی اور رسول کا بھی پیارا بندہ ہو جائے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا وظیفہ وہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ سے کوئی بات نہ کرے، نہ آپ کس سے بات کریں گے۔ پانی کے گلاس پر آپ کو ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ اس طرح سے آپ کو اللہ سے ذکر کرتے ہوئے، یا اللہ میں بیماری میں مبتلا ہوں، میرے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اللہ تو سب کے دلوں میں رحم گیر دے، آپس میں مٹھاس گھول دے، دلوں میں مٹھاس گھول دے۔ اللہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، اللہ انہیں صاف کر دے، اللہ شیشے کی طرح چمکا دے۔ یا میرے مولا نفرت کو مٹا دے، اللہ محبت جگا دے ہمارے دل میں۔ اس طرح سے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے یا رحمانو کی ایک تسبیح پڑھ کے پانی کے گلاس پر دم کر دیں 3 دفعہ، 3 بار، اور ڈھک کے رکھ دیں۔ 3 بار پانی کے گلاس پر دم کر کے ڈھک کے رکھ دیں۔ اور آخر میں جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، اس کے بنا ایک بھی وظیفہ مکمل نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، آپ نے یا رحمانو پڑھ لیا، آخر میں 11 بار انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے صرف 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر وہ نام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا پانی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ جنت کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، جنت پانا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ روزانہ ہر نماز میں 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا کرو۔ مشکلیں آسان ہو جائیں گی، گھر میں برکت آ جائے گی، رحمتیں آ جائیں گی، نہ روزی رزق میں تنگی ہوگی، نہ فاقہ ہوگا۔ 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس گھر میں سورہ کوثر پڑھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، سورہ کوثر پڑھنے والے کی ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے، دلی مراد پوری ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور دوسروں کو ثواب کی نیت سے شیئر کرے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ اور جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی مرتبہ پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لی۔ اور جب تک اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور جب آپ کو یہ لگنے لگے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگیے، یا اللہ جو وظیفہ کیا اللہ تیری رضا کے لیے کیا، اللہ تو ہمارے گھر میں آپس میں محبت پیدا فرما، یا اللہ جو بیمار ہے اللہ اسے شفا عطا فرما، اللہ جو پانی ہے اسے سب جتنے بھی آپ کے گھر میں افراد رہتے ہیں سب پئیں اس پانی کو۔ اور جب وہ پانی ختم ہونے لگے پھر اس میں پانی ملا لیں، اور پھر آپ کبھی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے بیماری کے لیے، گھر میں محبت کے لیے، گھر میں خوشحالی کے لیے، گھر میں رحم کے لیے، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے۔ اس وظیفے کو آپ جب بھی آپ کا دل کرے جب کر سکتے ہیں، مگر آپ جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے ہرگز نہ کریں۔
آپ جو وظیفہ کریں دل سے کریں اور یقین سے کریں. اللہ کا ذکر دل سے کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بے دلی سے بے ترتیب سے کر لیا. تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے. اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات، ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے. خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے. یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا. اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے دعا کیجیے. میرے رب کو سجدے میں جانا پسند ہے، رونا پسند ہے. مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں جس گھر میں یا رحمانوں کا وظیفہ ہو جائے. اگر آپ کے گھر میں کوئی جادو ہے، حسد ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے، تو آپ اپنے گھر میں کونے کونے میں بھی اس پانی کو چھڑکے آپ کے کونے کونے میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی. آپ کے گھر کے کونے کونے سے جادو حسد کی حفاظت سے خاتمہ ہو جائے گا. تو میری بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے. خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے. امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھنا اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا. انشاءاللہ.